मोहतरम नाजरीन, बाथरूम या टॉयलेट के अंदर ये 4 काम कभी ना कीजिए, वरना जिन्नात आप पर हावी हो सकते हैं। जी हां, ये वो मकामात हैं जहां नादानी में किए गए चंद मामूली अमल इंसान के इर्द गिर्द शैतानी लहरों को भड़का देते हैं। अगर ये 4 काम अंजाम दिए जाएं तो जिन्नात के हमले का खतरा बढ़ जाता है। कमेंट में जरूर लिखिए, या अल्लाह हमें जिन्नात के शर से महफूज फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या आप जानते हैं कि हम रोज कई बार एक ऐसी जगह जाते हैं जहां हमारा जिस्म तो पाक होता है मगर रूह आजमाइश में डाल दी जाती है। वही जगह बाथरूम या वॉशरूम जहां रोशनी कम और पर्दा ज्यादा होता है। मगर क्या कभी आपने सोचा कि इन अंधेरों में कौन रहता है? कौन है जो हमारी मौजूदगी से भड़क उठता है? कौन है जो हमारी बेएहतियाती को अपने जाल में लपेट लेता है? अक्सर हम समझते हैं कि ये महज तोहम परस्ती है, मगर हकीकत यह है कि यही जगह है जहां जिन्नात का बसेरा है, शैतान का गुजर है और इंसान का इम्तिहान है। किसी बुजुर्ग ने क्या खूब फरमाया, जो जगह इंसान के लिए सफाई की है वो शैतान के लिए छुपने की है। यही वो नुक्ता है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। कभी महसूस किया कि बाथरूम से निकलने के बाद दिल बोझल हो जाता है, कभी अचानक गुस्सा आने लगता है या इबादत में दिल नहीं लगता। शायद इसकी वजह यह हो कि जब आप बाथरूम में दाखिल हुए कोई और भी आपके साथ दाखिल हो गया। आका दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स बैतुल खला में जाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइसी। तर्जमा, ऐ अल्लाह मैं नर और मादा शैतान से तेरी पनाह मांगता हूं। यह दुआ दरअसल एक रूहानी हिफाजती हिसार है जो हमें इन नादीदा मखलूकात के शर से बचाती है। मगर अफसोस, आज लोग इस मकाम की रूहानी नजाकत को भूल चुके हैं। कोई वहां फोन पर बातें करता है, कोई गाना गुनगुनाता है, कोई हंसी मजाक में लग जाता है, और यही लम्हा वो होता है जब इंसान अपनी नादानी से खुद को जिन्नात के सामने जाहिर कर देता है। रूहानी उल्मा फरमाते हैं कि जिन्नात उन जगहों पर बसेरा करते हैं जहां इंसान नापाकी या गफलत अख्तियार करता है। लिहाजा जो शख्स खामोशी, संजीदगी और दुआ के साथ वहां दाखिल होता है वो अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होता है, और जो लापरवाही बरतता है वो खुद अपने रूहानी हिसार को तोड़ देता है। नाज़रीन कराम, जिन्नात खामोशी के आदी होते हैं। इनकी दुनिया में इंसान की आवाज एक दावत के बराबर होती है। जब कोई शख्स गुसल खाने में गुनगुनाता है या किसी से बातें करता है तो गोया वो नादानिस्ता तौर पर कह रहा होता है, मैं तुम्हारे इलाके में आ गया हूं, तुम सुन सकते हो, तुम करीब आओ। यही वो लम्हा होता है जब जिन्नात खुश हो जाते हैं कि इंसान ने खुद इन्हें इजाजत दे दी है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग, जिस्म और एहसासात पर असर डालना शुरू कर देते हैं।
ابتدا میں ہلکے وسوسے، خوف یا بے چینی محسوس ہوتی ہے، پھر نیند اڑنے لگتی ہے، ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں، اور رفتہ رفتہ انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کس انجانی گرفت میں آ چکا ہے۔ اکثر گھروں میں بلا وجہ جھگڑے، غصہ یا ذہنی دباؤ کی اصل جڑ یہی چھوٹی سی غفلت ہوتی ہے۔ شیطان کو کبھی بڑے دروازے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو وہاں سے داخل ہوتا ہے جہاں غفلت بسی ہوتی ہے۔ واش روم میں گنگنانا، ہنسنا یا فون پر بات کرنا، یہی وہ غفلت ہے جو انسان کو روحانی کمزوری کی طرف لے جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بیت الخلاء میں خاموشی عبادت کے برابر ہے۔ یہ جگہ ذکر و فکر کی نہیں بلکہ ناپاکی سے پاک ہونے کی جگہ ہے۔ اس لیے وہاں صرف اتنا وقت گزارنا جتنا ضرورت ہو، اور دل میں یہ احساس رکھیں کہ یہ مقام جنات کے گزرنے کی جگہ ہے۔ تمہارا ہر لفظ، ہر ہنسی، ہر گنگناہٹ ایک روحانی دروازہ کھول سکتی ہے۔ واش روم میں گنگنانا یا باتیں کرنا کوئی معمولی بات نہیں بلکہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ جو خاموش رہا اس نے خود کو محفوظ رکھا، اور جو وہاں بولا، ہنسا یا گایا، اس نے نادانستہ طور پر جنات کے لیے دروازے پر دستک دے دی۔ واش روم میں ضرورت سے زیادہ دیر تک بیٹھتے رہنا بظاہر ایک معمولی بات لگتی ہے، مگر روحانی اعتبار سے یہ انتہائی خطرناک غفلت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان جسمانی ناپاکی کے ساتھ ساتھ روحانی کمزوری کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں واضح تاکید ہے کہ بیت الخلاء میں جلد فارغ ہو جاؤ اور غیر ضروری توقف سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنات، شیاطین اور ناپاک مخلوقات کا گزر ہوتا ہے۔ یہ مخلوقات انسانی ناپاکی سے اپنی طاقت حاصل کرتی ہیں۔ جو شخص جتنا زیادہ وہاں ٹھہرتا ہے وہ اتنا ہی ان کے قریب آ جاتا ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے ناپاکی صرف جسم پر نہیں رہتی بلکہ انسان کے لطیف وجود پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ جب کوئی شخص طویل وقت تک وہاں بیٹھا رہتا ہے تو اس کے گرد روحانی توانائی مدھم ہونے لگتی ہے، ایک بوجھل کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے فضا میں کوئی غیر مرئی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ یہ احساس اتفاق نہیں بلکہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب جنات انسان کی کمزور لہروں کو محسوس کر کے اس کے قریب آنے لگتے ہیں۔ شروع میں معمولی سی گھبراہٹ، سائے کا احساس یا جیسے کوئی قریب سانس لے رہا ہو، یہ دراصل روحانی انتباہ ہوتا ہے اور ایک تنبیہ کہ یہ جگہ تمہارے ٹھہرنے کی نہیں۔ آقا دو عالم، شفیع معظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں کلام نہ کرو، ذکر نہ کرو اور غیر ضروری قیام نہ کرو۔ یہ محض ادب نہیں بلکہ حفاظت کے اصول ہیں کہ جو شخص ان ہدایات پر عمل کرتا ہے وہ خود کو نادیدہ
قوتوں کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے۔ واش روم میں دیر تک بیٹھنا کوئی عادت نہیں بلکہ ایک روحانی خطرہ ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کی کمزوری تلاش کرتا رہتا ہے اور ناپاکی کے لمحات میں اس کے لیے طاقت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو جلد فارغ ہو کر باہر نکل گیا وہ بچ گیا، اور جو دیر تک بیٹھا رہا، یعنی جس نے واش روم میں یا ٹوائلٹ میں زیادہ وقت لگایا، وہ نادانستہ طور پر جنات کی نگاہوں میں آ گیا۔ واش روم میں قبلہ رخ بیٹھنا ایک معمولی غلطی نہیں بلکہ روحانی دنیا میں بہت بڑا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہ عمل نہ صرف ادب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے بلکہ اللہ کے نور سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ ایک اور جگہ پر آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ کرو، کیونکہ قبلہ صرف ایک سمت نہیں بلکہ نور کی سمت ہے۔ یہ وہ رخ ہے جہاں سے خیر، برکت اور ہدایت کی توانائیاں اترتی ہیں، اور جب انسان ناپاکی کی حالت میں اسی نورانی سمت کی طرف رخ کر بیٹھتا ہے، یعنی قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ شریف کی طرف پیٹھ کر لے یا پھر اپنا منہ کر لے، تو گویا وہ اپنے جسم اور روح کے درمیان ایک تضاد پیدا کر دیتا ہے۔ ایک طرف جسم ناپاک، دوسری طرف روح نور کی سمت۔ یہی تضاد روحانی خلل کو جنم دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب جنات اور شیاطین اپنا اثر ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ ابتدا میں شاید کچھ محسوس نہ ہو اور چیزیں ویسے ہی لگیں کہ جیسے پہلے تھی، مگر آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ دل میں سستی، بے دلی اور ذہنی بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ نیند میں بے چینی، الجھے ہوئے خواب اور خیالات کی بھاری کیفیت انسان کے اندر اترنے لگتی ہے، اور یہ کوئی شور نہیں مچاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اندر ایسی یکدم تبدیلی پیدا ہو جائے کہ اس سے یہ پتہ چل جائے کہ اصل میں کیا معاملہ ہو رہا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کی توانائی، توجہ اور روحانی توازن کو کھانے لگتا ہے۔ ایسے شخص کی زندگی میں 3 بڑی تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نیند کی خرابی۔ نیند آتی تو ہے مگر سکون نہیں ملتا، جیسے دماغ پر کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ نمبر 2، طبیعت کی بے چینی۔ دل گھبرانے لگتا ہے، کاموں میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور انسان اپنے اندر ایک خالی پن محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3، رزق میں رکاوٹ۔ برکت جیسے رک جاتی ہے، روزی آتی ہے مگر ٹھہرتی نہیں، اور قسمت کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہونے لگتے ہیں۔ یہ سب اتفاق نہیں بلکہ روحانی اصولوں کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھتا ہے تو وہ دراصل
اپنی حفاظتی دیوار میں شگاف ڈال دیتا ہے۔ شیطان اسی شگاف سے داخل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر جسمانی بیماریوں، ذہنی دباؤ اور مالی مشکلات کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جو شخص ان آداب کا لحاظ نہیں رکھتا یا پھر رکھتا ہے تو وہ اللہ کے نورانی حصار میں رہتا ہے، اور جو لاپرواہی برتتا ہے وہ خود بخود ان حدود سے باہر نکل آتا ہے اور خود کو غیر محفوظ کر لیتا ہے۔ جہاں جنات کے اثرات زیادہ قریب ہوتے ہیں، یاد رکھیے بیت الخلاء میں روح کا زاویہ صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کے احترام کا زاویہ ہے۔ اسے بدلنا دراصل اپنے نصیب کی سمت بدل دینا ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو اکثر لوگ نیکی سمجھ کر بیٹھتے ہیں، لیکن دراصل حقیقت میں یہ نیکی نہیں بلکہ ادب الہی کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کا نام، درود پاک یا قرآن کی کوئی آیت، یہ سب نورانی الفاظ ہیں اور ان کا مقام پاکیزگی ہے۔ یعنی اگر آپ نے تلاوت کلام پاک کرنی ہے تو آپ کو پاکیزہ اور پاک جگہ کا انتخاب ہی کرنا ہوگا۔ بیت الخلاء وہ جگہ ہے جہاں ناپاکیاں، نجاستیں اور شیطانی اثرات موجود ہوتے ہیں۔ اب سوچئے اگر نور اور ناپاکی ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں تو وہاں روشنی نہیں بلکہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا لازمی پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ انسان اندر جانے سے پہلے اپنے آپ کو روحانی حفاظت میں لے آئے۔ مگر افسوس، بہت سے لوگ اندر جا کر بھی ذکر یا درود پڑھنے لگتے ہیں اور یہی ان کے لیے روحانی نقصان کا دروازہ بن جاتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کا ذکر بے شمار دفعہ ملتا ہے، لیکن یہ بھی آپ پاک جگہ کے تعین کرنے کے بعد ہی کر سکتے ہیں۔ بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر یا قرآن کی آیت زبان پر لانا ایسا ہے جیسے نور کی تاریکی میں پھینک دینا۔ ایسے ماحول میں ذکر الہی کی برکت اثر نہیں دیتی بلکہ ماند پڑ جاتی ہے۔ شیطان کے لیے یہ ایک موقع بن جاتا ہے کہ وہ اس بے ادبی کے نتیجے میں انسان کے دل اور دماغ پر اثر ڈالے اور اسے گمراہ کرے، کیونکہ شیطان ہی انسان کا ازلی دشمن ہے۔ ابتدا میں شاید ہی کچھ محسوس نہ ہو، مگر وقت گزرنے کے ساتھ دل غفلت، بے برکتی اور وسوسوں کا شکار ہونے لگتا ہے۔ نماز میں دھیان نہیں رہتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا اور عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب
اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ انسان نے ادب الہی کی کسی حد کو پار کیا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ عز و جل کے نام میں ایسی طاقت ہے، ایسی برکت ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے، مگر اس طاقت کا ظہور صرف پاک جگہ پر ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان برکتوں کا نزول چاہنے کے لیے کسی بھی ناپاک جگہ کا انتخاب کریں۔ جب ہم اسے ناپاک ماحول میں ادا کرتے ہیں تو اس کی تاثیر کھو جاتی ہے، یعنی زائل ہو جاتی ہے، اور انسان نور سے، برکت سے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا جب بیت الخلاء جائیں تو زبان کو ذکر سے روکیں، یعنی نجاستوں والی جگہ پہ کسی بھی قسم کا ذکر نہ کیا جائے۔ دل میں احترام کو بیدار رکھیں اور باہر نکل کر فوراً یہ دعا پڑھیں جس کی عبارت آپ کے سامنے عیاں کی گئی ہے، اور دل میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا بھی کریں کہ اے اللہ، ہمیں شیطان کے شر سے، نفس امارہ کے شر سے اور ایسی نادیدہ قوتوں کے شر سے محفوظ فرما جو کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالی